वेलकम बैक अज़ीज़ानी गिरामी। सूरा मोमिनून आयत 57। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून जो लोग अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं, वल्लज़ीना और जो लोग हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं, वल्लज़ीना और जो लोग हुम बि रब्बिहिम ला युशरिकून जो अपने रब के साथ शिरक नहीं करते, वल्लज़ीना और जो लोग युतूना देते हैं मा आतो जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है वो अल्लाह की राह में देते हैं, व क़ुलूबुहुम और उनके दिल वजिलतुन उनके दिल खौफज़दा होते हैं, अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन कि बेशक वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं, उलाइका यही लोग युसारिऊना फ़िल खैराति भलाइयों में जल्दी करते हैं, वहुम लहा साबिक़ून और वो उनमें सबक़त करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नेकियों में सबक़त करने का हुक्म दिया। एक दूसरे से आगे निकलना है, रश्क करना है तो भी दो ही चीज़ों पर करें, एक उस पर जो दीन का इल्म कुरान का इल्म हासिल करता हो, दिन रात उसमें लगा रहे और फिर उसको आगे फैलाने में लगा रहे। एक जिसे अल्लाह ने माल दिया हो, अल्लाह ताला का माल अल्लाह का दिया हुआ अल्लाह के महरूम बंदों पे दिन रात लुटाता रहे, अल्लाह उसे देता जाए, वो अल्लाह की मखलूक में बांटता जाए। इन दो पर रश्क कर सकते हैं, यानी उन्हें ये करता देखें तो दिल में आए काश अल्लाह मुझे भी इतना माल दे और मैं अल्लाह ही की राह में लुटाऊँ, काश अल्लाह ताला मुझे भी ये तौफ़ीक़ दे कि मैं सारा दिन सारी रात सारा वक्त अपना कुरान को सीखने में और फिर इसे सिखाने में लगा दूँ। और जो लोग एक दूसरे को नेकियां करते देखकर उनसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में अज़ीज़ाने गिरामी आगे निकलने के लिए क्या है? स्टेटस है, दौड़ लगी हुई है अल्हाकुमुत तकासुर वाली, हलाक कर दिया तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने, इसके पास ज़्यादा है मेरे पास इससे ज़्यादा क्यों नहीं। अल्लाह के वो बंदे भी हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दौर नबवी में सहाबा हमारे बड़े, हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ऐसे थे जो हर वक्त अल्लाह से डरते रहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे हैं लोग जो अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, फिर वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, और जो अल्लाह ने उन्हें दिया है वो अल्लाह ही की राह में अल्लाह के महरूम बंदे जिन्हें अल्लाह ने नहीं दिया है उन्हें देते हैं, और फिर हर वक्त इनका दिल डरता रहता है कि अल्लाह से मिलेंगे, अल्लाह के सामने खड़े होंगे आखिरत के दिन, तो कैसे जब लौट के जाएंगे तो हमारा वहाँ पर हिसाब किताब कैसे होगा। ये वो लोग हैं जो फिर नेकियों में, भलाइयों में और हर उस काम में जल्दी करते हैं, तेज़ी दिखाते हैं, आगे एक दूसरे के निकल जाने की कोशिश करते हैं कि ये अल्लाह ताला के पास लौट के जाना है तो हमारे पास कुछ अल्लाह को पेश करने के लिए भी हो। वला नुकल्लिफु नफ्सन और हम किसी इंसान को तकलीफ़ में नहीं डालते, इल्ला वुसअहा सिवाय उसकी हिम्मत के, जितनी हम उसे ताकत हिम्मत देते हैं, जितनी वो सह सकता है उतनी ही तकलीफ़ में अल्लाह ताला इंसान को उतना ही बोझ हम उस इंसान पर डालते हैं। वलदैना किताबुन और हमारे पास एक किताब है, यंतिकु बिल हक़्क़ि वो किताब बोलती है, बिल्कुल हक़ बोलती है, वहुम ला युज़लमून और उन पर जुल्म नहीं होगा। ये हमारे रजिस्टर अमाल नामे के बारे में कहा जा रहा है कि हम किसी इंसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालते हैं, और हमारे पास एक ऐसी किताब है, एक ऐसा नामे आमाल है जो हर शख्स का ठीक ठीक हाल लिखता जा रहा है, और वो ठीक ठीक वो बोलेगा, नामे आमाल वो किताब ख़ुद बोला करेगी। बल क़ुलूबुहुम बल्कि इन लोगों के दिल फ़ी गमरातिन मिन हादा ये कुफ़ार के दिल इससे गफलत में पड़े हुए हैं, वलहुम आमालुन और उनके जो आमाल हैं मिन दूनि ज़ालिका वो भी इसके अलावा, हुम लहा आमिलून वो भी इसके अलावा कई बुरे आमाल हैं। इज़ा अख़ज़ना अगर हमने उन्हें पकड़ लिया, मुतरफ़ीहिम बिलाज़ाबी
اگر ان کے خوشحال لوگوں کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا، اذا ہم یجرعون، تب وہ بہت چیخ پکار کریں گے، لا تجرعوا اليوم، اس وقت ان سے کہا جائے گا آج کس بات کی، کس لیے چیخ رہے ہو، انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری کوئی مدد ہمارے سامنے نہیں کی جائے گی، قد کانت آیاتی، یقیناً تم پر میری آیات، تتلا علیکم، تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی رہیں، فکنتم، اور تم تھے، علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل، تنکسون، پھر جاتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے تھے، بہ سامرا تہجرون، اور رات کو باتیں کرتے ہوئے اس کے بارے میں تم بیہودہ گویاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ میں نہیں رکھتا، کوئی بوجھ شریعت کا ہو، دنیا کا ہو، اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ عبادت کی بات کریں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے اتنا بوجھ ڈال دیا کہ ہم سے ہو نہیں پا رہا۔ 5 نمازیں پورے 24 گھنٹے میں 1.5 سے 2 گھنٹہ لگتا ہے، 5 کی 5 ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار دی جاتی ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ ہے، یہ تو عبادت ہو گئی۔ اب آ جائیے دنیاوی کاموں میں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کوئی بیماری ہے، کوئی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کسی انسان پر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ انسان سہ سکے۔ اور ہمارے پاس ہر ایک کا کتاب، ایک رجسٹر موجود ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، قیامت کے دن انسان بولے گا بھی نہیں، وہ اعمال نامہ خود بتاتا رہے گا کہ کیا کیا عمل تم نے کیے ہیں۔ یہ کفار، ان کے دل ڈوب گئے ہیں غفلت میں اور جہالت میں، انہیں نہ صرف کہ یہ دل اس بات سے ڈوبے ہوئے ہیں، اعمال بھی برے ہیں، صرف یہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، اس کے علاوہ بھی بہت برے اعمال ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے خوشحال، ان کے وہ لوگ جو بڑے عیاش ہیں، جب اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑا تو اس وقت بہت چیخ پکار کریں گے، بہت شور مچائیں گے، تب فرشتے ان سے کہیں گے آج مت چیخو، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میرے سامنے تمہاری کوئی مدد کے لیے کوئی ہستی نہیں آئے گی، آج تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، جتنا چیخنا ہے چیخ لو، تمہاری چیخ پکار کوئی فائدہ نہیں کرے گی۔ جب تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم پلٹ جاتے تھے، تم پھر جاتے تھے، تم غرور کرتے تھے، اور تم راتوں کو باتیں کرتے ہوئے اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور ایمان والوں کے بارے میں بڑی بڑی بری بری بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول، کیا پھر انہوں نے تدبر نہیں کیا قرآن میں؟ ام جاءہم، یا ان کے پاس آ گئی ایسی چیز، ما لم یأتی آباہم الاولین، جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، ام لم یعرفوا، کیا انہوں نے نہیں پہچانا، رسولہم فہم لہ منکرون، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا نہ پہچان کر منکر ہوئے ہیں؟ ام یقولون بہ جنہ، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نعوذ باللہ، بل جاءہم بالحق، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس حق لائے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چیز لائے ہیں یعنی قرآن مجید، کیا انہوں نے اس پہ تدبر کیا؟ اگر ذرا سا بھی غور کرتے تو یہ تو حق کو خود پہچان جاتے۔ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زمانے تک ان کے پاس نہیں رہے، صادق اور امین کی حیثیت سے یہ ان کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا اب جو وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ان پر جنون ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ لائے ہیں، وہ حق ہے، اور ان کو حق سے نفرت ہے، یہ حق نہیں چاہتے ہیں، اس لیے یہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنون کا الزام لگا رہے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق کی پیروی کرتے، اہواءہم، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے، اگر حق سچائی ان کے پیچھے چل پڑے، لفسدت السماوات والارض، تو فساد مچ جائے آسمان میں اور زمین میں، ومن فیہن، اور جو کچھ اس کے بیچ ہے اس میں بھی یہ سب بربادی ہو جائے، تباہی ہو جائے۔ یہ حق کو ناپسند کر رہے ہیں، یہ حق کو برا کہہ رہے ہیں اور یہ حق کے خلاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ برا کہہ رہے ہیں اور برا سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ان کا کیا کیا؟ کیا یہ انہیں پہچانتے نہیں ہیں؟ یہ انہیں جانتے نہیں ہیں؟ کیا وہ ان کے بیچ اس نبوت کے اعلان سے 40 سال پہلے وہ ان کے بیچ نہیں رہے ہیں؟ کیا یہی ان کو صادق اور امین نہیں کہتے رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ حق قرآن اگر ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے، وہ وہی کچھ کہنے لگے جو یہ چاہتے ہیں، تو پھر تو آسمان اور زمین سب برباد ہو جائے۔ بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم ان کے پاس نصیحت لائے ہیں، فہم عن ذکرہم معرضون، اور اپنی نصیحت سے ہی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام تسألہم، کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں، خرجن، کسی اجرت کا، فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کی اجرت بہترین ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بات ان کفار کو سنانے کو کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے اس تبلیغ کا، یہ اللہ کا پیغام دینے کا ان سے کچھ مانگ لیا ہے؟ کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت چاہی ہے جو یہ نہیں دینا چاہ رہے اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے پاس تو بہت مال ہے، بہت اجرت ہے اور بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ خود آپ کو عطا فرما سکتے ہیں، اور وہ بہترین رازق ہے اللہ تعالیٰ۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، بے شک آپ ان کو جو بلاتے ہیں، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو ذمہ داری لگائی وہ انہیں صراط مستقیم کی دعوت کی لگائی ہے، اور آپ انہیں اسلام کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، بالآخرۃ، آخرت پر، عن الصراط، اور صراط مستقیم پر، لناکبون، تو وہ ضرور ہٹ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے صراط مستقیم پر، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہی ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور انہیں جو تکلیفیں لاحق ہیں وہ دور کر دیں، مِن ضُرٍ، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو وہ پھر اپنی بھٹک جائیں گے اپنی سرکشی میں اور اندھے ہوئے پھریں گے اور اپنی سرکشی میں آگے نکل جائیں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ انہیں چھوڑ دیں، ان کے حال پر چھوڑ دیں اور صراط مستقیم کی طرف نہ بلائیں، اور اگر انہیں جو تکلیفیں لاحق ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر رہے ہیں، تکلیفیں بھی دور کر رہے ہیں، تو بھی برابر یہ اپنی سرکشی میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں، بھٹکے جا رہے ہیں۔ تمام تر نعمتیں، تمام تر سب سے بڑی نعمت تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو ان کے بیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کی ناقدری کر رہے ہیں، یہ اپنے اندھے ہوئے پھرتے ہیں، بھٹکے پھرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم بابا، جب ہم نے کھول دیا ان پر دروازہ، ذا عذاب، عذاب کا، شدید، بہت سخت عذاب کا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار کو بد دعا کی تھی، اور اس کی وجہ سے انہیں قحط کے
شدید عذاب نے آ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا بھی یہی کی کہ الہی ان پر بھی یوسف علیہ السلام کے زمانے والے وہ 7 سال لیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابو سفیان مدینہ چلا گیا اور جا کر وہ اس وقت سردار مکہ میں سے ایک تھا، اور جا کر کہنے لگا کہ اے محمد اب ہم نے خون اور اون دونوں کھا لیے ہیں، اب ہم چمڑا کھا کھا کے اور خون چاٹ چاٹ کے تھک گئے ہیں، اب آپ اپنی قوم کے لیے دعا کیجئے، واپس کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، بارش برسے اور ہماری زمین اور ہم اور جانور دوبارہ پھلیں پھولیں اور زرخیز ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی، اور جب وہ واپس پلٹا تو قوم سے جب اس نے پوچھا کہ کس دن، لوگوں نے بتایا جل تھل ہو گیا مکہ، تو لوگوں نے بتایا کہ جمعے کے دن اس وقت بارش شروع ہوئی۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ عین وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے گڑ گڑا کر یہ التجا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے الہی اب اس قوم پہ بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ شرمندہ نہیں ہوئے، پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا، نہ انہوں نے رب سے کے سامنے عاجزی کی، نہ انہوں نے توبہ کی، نہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا شدید عذاب کا دروازہ کھولا کہ یہ بھوکوں مرنے لگے۔ اور ان کے اپنے الفاظ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا محمد اب تو ہم نے اون بھی کھا لی اور خون بھی کھا لیا، یعنی اب ہمارے پاس اور کچھ نہیں بچا، ہم نے اب یہ کھانا شروع کر دیا ہے اور آپ کی قوم ختم ہو جائے گی، قریش ختم ہو جائیں گے اگر آپ اپنی اس بد دعا کو واپس نہ لیں اور ان کے لیے دعا نہ فرمائیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیے تمہارے لیے السمع والابصار، کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون، تم میں سے بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے ذرأکم، جس نے پھیلایا تمہیں فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور تم اسی کے پاس دوبارہ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے اختلاف اللیل والنہار، یہ جو راتوں کا اور دن کا بدلنا اپنے اپنے وقت پر، یہ بھی اسی کی مرضی ہے، اسی کا پیدا کردہ ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ بلکہ قالو، کہنے لگے، مثل ما قال الاولون، بالکل ویسی ہی بات جو ان سے پہلے لوگ کہا کرتے تھے۔ قالو، کہنے لگے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں، وکنا ترابا، اور جب ہم مٹی ہو جائیں، وعظاما، اور ہماری ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں، مٹی اور ہڈیاں مکس ہو جائیں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم پھر دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ لقد وعدنا، یقیناً اسی بات کا وعدہ کیا گیا ہے، نحن و آباؤنا، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے، ھذا من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض افسانے ہیں۔ یہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، لیکن یہ بڑی پرانے لوگوں کی پرانی باتیں ہیں، قصے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں کہ ہمیں دکھایا گیا ہو کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، لمن الارض ومن فیہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا، کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون، تو وہ یہ کہیں گے، للہ، وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ ہی کی ہے۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پوچھئے، افلا تذکرون، تو پھر تمہیں نصیحت نہیں ہوتی؟ قل، فرما دیجئے، من رب السماوات، کون ہے رب آسمانوں کا، سبعی، 7 آسمانوں کا، اور رب العرش العظیم، اور کون ہے عرش عظیم کا رب، سیقولون للہ،
تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، قل افلا تتقون، پھر پوچھئے کہ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سے؟ قل من بیدہ ملکوت، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے من بیدہ ملکوت، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی کل شیء، ہر ایک چیز کی، وہو یجیر، جبکہ وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور کسی اس کے مقابل کوئی پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ پوچھئے، جب ان سے پوچھا گیا تو خود کہہ رہے ہیں اللہ، سیقولون للہ قل فانا تسحرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے تو کیا جادو زدہ ہو گئے ہو، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں تو کفار کی آپ گواہیوں کا اندازہ کیجئے کہ اگر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں کہ یہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کس کا ہے، تو یہ کافر جواب دیں گے اللہ کا۔ پھر پوچھیں آپ ان سے تو پھر اگر یہ اللہ کا ہے تو اب تمہیں نصیحت کیوں نہیں آتی؟ پھر تم سمجھتے کیوں نہیں کہ اللہ کا رسول تمہیں کیا بتا رہا ہے؟ پھر پوچھئے ان سے کہ کون ہے ساتوں آسمان کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ یہ کہیں گے اللہ۔ اے نبی فرمائیے تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر پوچھئے کون ہے بادشاہ، کس کے ہاتھوں میں ہر ایک چیز کا ملک ہے، کون بادشاہ ہے، کس کے ہاتھوں میں بادشاہت ہے؟ کہیں گے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی پوچھے کہ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے، اور کون ہستی ایسی ہے جس کے سامنے کوئی پناہ لے نہیں سکتا، کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اس کے مقابلے میں؟ یہ کہیں گے اللہ۔ تو پوچھئے کہ پھر تم اللہ تعالیٰ اگر ایسا جانتے ہو اللہ کی یہ والی صفات، تو پھر کیا جادو ہو گیا تم پہ، سحر زدہ ہو، کیا ہو گیا ہے، مانتے کیوں نہیں؟ تو پھر آپ کہو ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خود ہی اپنی زبان سے وہ ساری گواہیاں دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حبیب ان کو اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، اور وہ خود اس سے انکاری ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ، اور وہ نہیں تھا اس کے ساتھ، من الہ، کوئی معبود، اذن جب، لَذَهَبَ كُلُّ الہ، جو کچھ اس نے پیدا کی، لے جاتا، بما خلق، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دیتا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہر چھپی اور ہر ظاہر چیز کا۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے ہر اس چیز سے جس سے یہ شرک کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔